अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और वो दिन कैसा होगा? फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो, ज़ालिका यौम मजमू, कि वो दिन जमा होने वाला दिन है जिसमें सारे जो अच्छे नेक हैं बुरे हैं वो सब जमा होंगे। व ज़ालिका यौम मशहूद, और वो दिन गवाहियां देने वाला दिन होगा। उस दिन गवाहियां पेश की जाएंगी कि गवाही कौन देगा। हमारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी अल्लाह अकबर, हमारी जिल्दें हमारी गवाहियां देंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे रहम करे। और जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में किया है जब हमें नहीं पता था, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम तौबा करने वाले बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ना मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि अगर तुम जिससे डराते हो तो ले आओ, कोई क़यामत किधर पड़ी हुई है, कोई आती भी नहीं है क़यामत, हमें तुम डराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जवाब देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए क़यामत नहीं आ रही है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये लिखा हुआ है। क़यामत हमने वो पढ़ा था ना कि जब दुनिया बनने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम को कहा कि लिख, उसने कहा मैं क्या लिखूं, उनका सबकी तकदीर, हर चीज का वक्त अंदाजे के मुताबिक लिखा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर ये मुद्दत पहले से लिखी ना होती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी इतनी बड़ी काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, इतनी बड़ी बड़ी मुंह से बातें निकालते थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कब क्या इनके ऊपर अजाब आ चुका होता, क़यामत आ चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये वक्त मुकर्रर हो चुका इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मौके पे मौका बंदे को देता है। देखिए हमारी जिंदगियों में जो तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं ना, ये अल्लाह की रहमतें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि वो धचके दे के अपनी तरफ बुला रहे होते हैं कि देखो अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। देखो कई दफ़ा तो हम बिल्कुल ऐसा होता है कि हर चीज से, मतलब जैसे होता है ना डॉक्टर भी इनकार कर देते हैं, सब कुछ ही, हर वसीला जो होता है ना हमारा दुनिया का वो टूट जाता है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस मुकाम पे खड़ा कर देते हैं कि अब सोचो कि अब तुम्हारा किसने साथ देना है। हम खुद अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे मुकाम से गुजरते हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला करम कर दे और वो वहां से पलट जाए, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस में भी पलट जाए। मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम कर दे, क्योंकि आखिरत बरहक है, आखिरत का अजाब बरहक है, क्योंकि जन्नत भी हक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा बना दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम इतने पसंद आ जाएं कि मेरे से डरने वाले लोग थे ना, कि वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको 2 जन्नतें अता करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक शख्स दाखिल होता है और उसने ये कलमात कहे कि अल्लाहु अकबर व कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म करने के बाद फरमाया कि कौन शख्स था जिसने ये कलमात कहे हैं? तो एक शख्स बोला कि या रसूलल्लाह, मैंने ये कलमात कहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हैरत हुई कि इन कलमात की वजह से आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, मैंने जिंदगी में कभी ये कलमात तर्क नहीं किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इनको पढ़ने की तौफीक अता करे। एक और बहुत खूबसूरत हदीस कि आप लोगों में से अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हम सारा दिन काम करके थक जाते हैं, बच्चों का टेक केयर करना, बाज लोगों को तो जॉब करना पड़ता है, घर में खाना पकाना, हस्बैंड का ख्याल रखना, हम क्या करें? हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या दुआई बताई थी। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 1865 में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ وہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے جو قیدی ان کے پاس آئے تھے ان میں سے ایک خادم کی درخواست کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس کی تعلیم مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی؟ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور جب تم بستر پہ جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور بعض روایات میں 34 دفعہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن کے بعد میں نے یہ کلمات پڑھنے کبھی نہیں چھوڑے۔ ابن کوائی نے کہا کہ کیا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اہل عراق، خدا تمہیں غارت کرے، ہاں میں نے صفین کی رات میں بھی یہ کلمات پڑھنے نہیں چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب آپ کو کوئی کمپلین نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اپنی نماز کے بعد اور اپنے بستر پہ جاتے وقت یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کی ساری دردیں ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں، اصل میں ہم پتہ ڈرپوک بڑے ہیں۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہنا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کریں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220۔ یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی، منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعل جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں، کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس سے آنا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز، اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتی ہیں، لوگ بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ حج کے مہینے کے بارے میں، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ آج اس سال جو حج ہے نا وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہی ہوں، ان میں نسی کا ایک قانون تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کیلنڈر میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ 13واں مہینہ جو ہوتا تھا نا اس کا نام وہ سفر، جیسے اردو میں نا سواد فارا صفر، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صفر کی طرح کہ مطلب ایک مہینہ ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ایڈ کرنے کی؟ کیونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، طواف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ سامان کی، اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال، سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر، اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، یہ ایسے مہینے تھے جیسے جو حج ہے، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، اب دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تب بالکل ایک امن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت کے مہینے کہے تھے، یہ کیونکہ یہ 3 اکٹھے تھے، اور ایک تو علیحدہ نا جس کو میں بتا رہی ہوں کہ اس مہینے میں رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو 1 مہینہ پہلے کا ملتا تھا، آرام سے وہ سفر کرتے تھے، اور 1 مہینہ واپس جانے کا بھی مل جاتا تھا، تو یہ 3 مہینے میں
وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا، اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا۔ اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے۔ اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی۔ اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ہم کریں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آج کریں گے۔ اب دیکھیے آلموسٹ ہم آخری اس میں آ رہے ہیں سورہ یوسف، آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ختم ہوگی۔ جتنے پیارے سبق ہم نے دیکھے، اصل میں سبق جو تھا نا، دیکھیں ہر نبی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ تھا، کہ کسی پہ کسی طرح کا آزمائش آ رہی تھی اور مشکلیں تو تھی نا، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی پہ کتنی کتنی مشکلیں آئی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل جو تھی نا یہ اپنے گھر میں تھی، اپنی اولاد میں تھی۔ تو آج میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے جس کے بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے اسی طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے، یا پھر بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر بچے اللہ نہ کرے ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیسے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا، کیونکہ آنیسٹلی جب تک میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی تھی نا، تو میں بالکل فرق طرح سے سوچتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو چھوٹے والا تھا نا، کیونکہ بڑے والے تو نا اس زمانہ تھوڑا فرق تھا، شاید بچے وہ فرق تھے کیونکہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے تھے، تو بچے بہت لرن کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کیونکہ دادی کا پیار، دادا کا پیار، ادھر سے نانا نانی کا پیار، خالوں کا پیار، ادھر سے پھپھیوں کا پیار، چچوں کا پیار، ماموں کا پیار، وہ بچے ہی فرق طرح کے نکلتے ہیں۔ اگر چوک ہو جاتی ہے ادھر سے ماں باپ کی ان کو تربیت کرنے میں، تو دادی کر رہی ہوتی ہے، تو نانی کر رہی ہوتی ہے، تو خالیں بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو ایسے رشتے مل جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے اب وہ بچے، کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں، 10 کے 10 بیٹے ایسے ہیں جو قتل کا منصوبہ اپنے ہی سگے بھائی کا بنا کے بیٹھے، اور پھر جا کے چلے قتل نہیں کیا تو ایک ہی بات ہے، وہ قتل ہی کرنا تھا نا، ان کو کنویں میں پھینک گئے تھے۔ اور باپ کو پتا ہے کہ بچے کیا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں، بھائی کو قتل کرنے کا جو بنا کے رہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیونکہ جب میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا، لیکن میں اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے، تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں، اگر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی، میں نے آپ کو 2 دن روں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں
ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بہانے سے نصیحت کریں، آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا۔ تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر، مطلب بچوں کو اور کتنا کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا، مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کے دوستوں کی مدر یا رشتہ داروں میں سے کوئی، ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا، اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی، کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا۔ کل کو مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی، تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہی کہتے ہیں قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا، کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا، رائٹ؟ تربیت کی بھی تم لوگوں نے، پھر بھی پاسا پلٹ گیا، پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا، تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 میں اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، کہ پس پھر جب وہ داخل ہوئے، اب یہ تیسری دفعہ اب واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے تم ڈھونڈو، یوسف کو ڈھونڈو، اس کے اب تو 3 بیٹے غائب ہو گئے، پہلے ایک چھوٹے والا بھی چھوڑ رہے تھے ادھر، اور جو بڑے والا تھا اس نے تو منع کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے نا وہ نازل کب ہو رہی ہے، جب آخری مکہ کا دور تھا نا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے، اور اتنا مشکل وقت تھا رسول اللہ کے لیے، کیونکہ ان کی اتنی محبت کرنے والی بیوی جو گھر میں جب آتے تھے تو پروٹیکشن ملتی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، ان کے چچا جو باہر کی دنیا میں ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے لیے کہ وہ کوئی اتنی بڑا ان کے لیے قدم اٹھائیں کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کا یا اس طرح سے، تو کیونکہ وہ سردار تھے اور ان کی پروٹیکشن تھی، وہ بھی چلے گئے۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی اور وہاں پہ تسلیہ دی تھی، جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات سن رہے ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ولا تائسو ولا تایسو، ہاں ولا تایسو من روح اللہ سوری، کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام، ہم اتنی جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ بات تو ان کو پتہ لگ جانی چاہیے تھی، نبی بھی تھے، تو ان کو نہیں خبر ہوتی تھی۔ اب جہاں پہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے نا تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آج ان کو کیوں پتہ لگ رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں پتہ لگا تھا، کیونکہ غائب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا کر دیتے ہیں، کلی علم غائب کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ہر ایرا وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہونا ہے، اچھا جی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تو ہم یہ کیسے کریں گے، نعوذ باللہ، ہم کیسے شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ نبیوں کا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ
جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تیسری دفعہ آپ گئے ہیں، تو قولو انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا درو، کہ پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تو ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے، اب ان کے پاس تو ختم ہو گئے ہوئے تھے پیسے، تو اب لا کے جتنی بھی ان کے پاس پونجی تھی وہ لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت حقیر سی پونجی سرمایہ ہم لے کے آئے ہیں، فاوفی، تو پورا پورا دیجئے، لنا، ہمیں، لنا القیلا، ہمارے لیے غلہ، وتصدق علینا، تو ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سوال کر رہے تھے ان سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ آیا نا کہ صدقہ کیجئے، کہ نبیوں کی اولاد پہ بھی صدقہ جائز نہیں تھا۔ یہاں پہ جو صدقے کا لفظ ہے وہ ہے کہ ہم پہ کرم کیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے، تاکہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کو ہم اسے پورا کر سکے، تاکہ جو غلہ آپ نے ہمیں دینا ہے، ہمارا سامان دیکھ کے، جتنے ہم قیمت لائے ہیں دیکھ کے نہ دیجئے گا، بلکہ آپ رحم کرنا ہم پہ، تو اس صورت میں آیا ہے۔ اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ مسلم کی حدیث ہے 1044۔ اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا، تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے۔ اب کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو، اس وقت وہ سوال کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا، اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو، میرا خیال ہے لاسٹ یا اس سے پہلے والے کلاس میں بتایا تھا کہ 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے۔ پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا، تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا، اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں، اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو، جیسے آفت آ جاتی، زلزلہ آ جاتا ہے، یا طوفان آ گیا، یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور 3 عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات ہیں۔ کتنا بڑی بات ہے، اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ اب کیا کرے، میں تو کہتی ہوں آج کل دیکھیں لوگوں سے جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز ہیں، آج کل تو بجلی کے بل ہی اتنے مار دیتے ہیں، کہاں سے پورے کریں گے؟ اب دیکھیں پے ہی نہیں ہے اتنی، جتنا بجلی کا بل آ گیا۔ ایک عام، چلو اوپر والے لیول کو چھوڑ دو، ایک عام بندہ جو ریڑھی بھی لگا رہا ہے یا کچھ ٹھیلا لگا کے کما کے اتنا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ کہاں سے بجلی کے بل دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا مشکل وقت ہے۔ آنیسٹلی میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ باپ کا کہ جس کے گھر میں ایسی پرابلم ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اور بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، گروسری کے پیسے نہیں ہیں، کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی، کیونکہ پورا گھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی پہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو دہاڑیوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دہاڑی اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے بڑی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اتنی جابس ہو جائیں کہ ینگ بچے، دیکھیں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب جابس نہیں ملتی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی، آمین ثم آمین۔
آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا کہا یوسف علیہ السلام نے. اب دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام وہ وقت آ گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا نا ان کے بھائیوں نے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو بتاؤ گے. تو قولا کہا حل علمتم, کیا تم جانتے ہو, ما فعلتم بیوسف, جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ, و اخی, اور اس کے بھائی کے ساتھ, اذ انتم جاہلون, جب تم نادان تھے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں, یہ سینٹنس غور کریں. اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا, تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا, ایسے ان کی ٹون دیکھیں آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں. اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کو کہہ رہے ہیں جب تم نادان تھے, یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا, تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے, یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے. ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا. یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. قالو کہا ان کے بھائیوں نے, انکا لانتا یوسف, کیا تو ہی یوسف ہے. جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے, وہی ایسے ہے, تو کیا تو ہی یوسف ہے. قالا کہا یوسف علیہ السلام نے, انا یوسف, کہ میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا ہی بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے احسان کیا ہم پر, انہو, بے شک وہ, من یتقی, جو کوئی تقوی کرے گا, ویصبر, اور صبر کرے گا, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں, تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, اتنا بڑا مقام, تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا, قد من اللہ, اللہ نے احسان کیا مجھ پہ, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اب دیکھیے ہر وقت نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے, بات واپس مڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ, اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے احسان کیا, اتنا بڑا درجہ دے دیا, اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا, دنیا میں عزت کا مقام دے دیا, اور وجہ کیا بتا دی. یہ من کو آپ انڈر لائن کریں, من جو ہوتا ہے نا یہ کامن سب کے لیے آ گیا, یہ خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں رہا. من جو ہوتا ہے نا یہ عام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی, یا تک کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور جو کوئی صبر کرے گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے. یہ کی ہے اس پوری آیا کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر. نمبر 3 محسنین کا. ایک کیا تھا, اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہے کہ اس طرح سے ڈر کے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی غلط کام نہ کروں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہ آئے, اللہ سے ڈر کے رہنا ہے نا. اور دوسرا کیا کہ صبر کے ساتھ, اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, تو تب بھی صبر کے ساتھ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اور تیسری چیز کا کہ محسنین, کہ جتنا جو کرے اس سے بڑھ کے کرو. دیکھو وہ اچھا, میں اچھی, تو اس میں کیا اچھائی تھی, وہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا, میں بھی اچھی ہو گئی. اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. آزما کے دیکھیے گا, یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ علینا, کا جو لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو عرش کے درجے پہ پہنچا دیں گے جب وہ یہ 3 چیزیں کریں گے. تو یہ 3 چیزیں وہ کی ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس دنیا میں بھی رحم کریں گے, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے. اب آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قالو, کہا بھائیوں نے, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد آثرکا, کہ ترجیح دی تجھے اللہ نے, آثرک اللہ, اللہ نے, علینا, ہم پر, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, تو بے شک ہم خطا کار تھے. اب دیکھیں اس مقام پہ آ کے اب بھائیوں نے مانا کہ ہم خطا کار تھے, اس وقت ہم سے غلطی ہوئی. قالا, کہا یوسف علیہ السلام نے, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ معاف کرے تمہیں, وَهُوَ ارحم الراحمین, اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. کتنا خوبصورت کلمہ ہے. اب دیکھیے کہ نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں
کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے۔ اور یہ جو لا تثریب ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت ابو عبداللہ اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کے پہلے روانہ کیا مکہ میں، اور پھر جب وہ خود وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان